बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया और मैं हूं किंजा मुमताज़ अब्बासी। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम HEC के किरदार और स्किल बेस्ड लर्निंग पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। इनका नाम है डॉक्टर सैयद ज़फ़र इलियास साहब और ये इस वक्त लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में बतौर चेयरमैन और डीन की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। चलिए आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, आप खैरियत से? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वोकेशन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में मुलाजमत फराहम करने में वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू के तौर पे सामने आया है। तो आप बताएं कि टेक्टा के रोल को आप किस तरह देखते हैं, किस तरह से जो है ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की तलबा को जो है वो मुलाजमतें फराहम करने में और सनती शोबों से मुंसलिक करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है? टेक्टा का रोल काफ़ी अरसे से इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि ये न सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोगों को, कॉलेज के लोगों को, बल्कि वो लोग जिन्होंने मैट्रिक और FSC किया हुआ है उनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो और चाहे कोई छोटी मोटी जॉब्स अपने लिए क्रिएट कर सकें। तो उनका बड़ा रोल है इसमें। और इसी के साथ साथ इलामा इकबाल का बड़ा रोल है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग के बड़े प्रोग्राम ये ऑफ़र करती थी और ऑफ़र करती है एग्रीकल्चर साइंसेस में, इंजीनियरिंग में और एजुकेशन में। और ये लोगों को इन फील्ड्स में ट्रेन करती है, स्पेशली चिकन साइड पे और एग्रीकल्चर साइड पे। हेल्थ साइंसेस में बड़ा अच्छा रोल है इसका, न्यूट्रिशन में लोगों को ट्रेन कर रही है। और टोयोटा का भी बड़ा अच्छा रोल है, थ्रू यूनिवर्सिटीज़ वो काम करती है। यूनिवर्सिटी को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है इन ट्रेनिंग्स में और बाकी मैन पावर वो देती है और यूनिवर्सिटी के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज़ करती है। और इनका किरदार तो बहुत अच्छा है। अब तो ये CPAC से मिलकर के भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र किए हैं जिसमें इंडस्ट्री रिलेटेड भी हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड काफ़ी काम शुरू किए उन्होंने। सर, पाकिस्तान में अगर हम टेक्निकल और पेशा वराना तरबियत के बारे में बात करें तो यकीनन हम बहुत सी चीज़ों में बहुत लैक भी करते हैं। तो अगर हमें इसको मौजूदा निज़ाम को, स्पेशली वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर इस निज़ाम को हमें बैनुल अक़वामी सतह पर लेकर आना है तो कौन से आपके ख़्याल में कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है टेप्टा को भी और ओवरऑल अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, कम्यूनिटी की बात करें? हमें कम्युनिटी रिलेटेड और इंडस्ट्रीज़ को साथ लेकर के चलना होगा। इंडस्ट्रीज़ के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो देखने पड़ेंगे। स्पेशली हमें देखना पड़ेगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में कौन सी टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए उनको, ताकि उनको हम उन लोगों को हम दें और वो बाहर जा कर के अच्छी जॉब्स करें। क्योंकि पिछले कोई 10 साल 15 साल से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लोग यहाँ से गए हुए हैं, उनके पास टेक्निकल ट्रेनिंग तो है लेकिन कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं करी, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सारे जॉबलेस होकर के वापस आ गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि स्पेशली जितनी भी टेक्निकल ट्रेनिंग है हमें फॉरेन कंट्रीज़ को देखना कि उनकी डिमांड क्या है और इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को देखना पड़ेगा कि उनकी डिमांड क्या है और उनकी डिमांड के मुताबिक हमें ट्रेनिंग देनी है। और जब ये ट्रेनिंग हम देंगे तो न सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेगी, जॉब्स मिलेंगी, बल्कि हम फॉरेन कंट्रीज़ को भी फीड करेंगे अपने रिसोर्स पर्सन से। बिल्कुल सर, आपने प्रॉब्लम्स की बात की है और सॉल्यूशंस की भी बात की है, लेकिन आपको लगता है कि प्रैक्टिकल काम कोई हो भी रहा है टेप्टा की तरफ से या बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में? टेप्टा की तरफ से तो उनका एक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी चल रहा है, जो आजकल अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनका टाइम टू टाइम आता रहता है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम जिसका आपने बताया, इसमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ये सिर्फ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के? ये इस्लामाबाद में जितने भी लोग हैं इन्होंने अलग एरिया मुख्तस किए हुए हैं, उसके हिसाब से वो ऑफ़र करते हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ काम करने के लिए तो वो हमारे पास आते हैं, वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और ये थ्रू इंडस्ट्री से लिंक्ड है,
تو یہ جتنے بھی یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہ جا کر کے انڈسٹریز میں کام کریں گے. ٹھیک ہے سر، ایچ ای سی پہ تھوڑا بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ تعلیم کے اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے خیال میں ایچ ای سی کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی، نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں اسٹینڈرڈ میں آپ ایچ ای سی کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے یہ ایچ ای سی جب بنی اس نے بڑا گرو کیا ہے اسپیشلی ریسرچ سائٹ پہ، اور شاید ہم ورلڈ کے اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھے. اب ہماری پبلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے، ہماری ریسرچ بھی بہت زیادہ. ایچ ای سی تمام یونیورسٹیز کے کورسز کو دیکھتی ہے، ان کی ریسرچ کو دیکھتی ہے، اور ان کو باقاعدہ مانیٹر کرتی ہے، اور اس کو آگے مانیٹر کرنے کے بعد پھر اپنی ٹیم بھجواتی ہے، اور اگر کہیں پہ ان کو کہیں پہ لیک نظر آتا ہے ان کے وہ پروگرام بند کر دیتی ہے. ایسی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جن کے بہت سارے پروگرام انہوں نے بند کر دیے. تو یہ ان کا بڑا اچھا کام ہے. اس کے ساتھ وہ اسکالرشپس دیتی ہیں اسٹوڈنٹ کو، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی ان کو آفر کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ پروجیکٹس جو بہت اہم کام ہے وہ انہوں نے اب آفر کر رہے ہیں یہ این آر پی یو کے نام سے، اور لوکل چیلنج فنڈ. یہ سب سے اچھا کام ہے کہ پاکستان میں کون سے لوکل چیلنجز ہیں اور اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے. تو یہ ایک بہت اچھا ریسرچ فنڈ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھا کام ہے. اور ویسے بھی جتنے پروجیکٹس یہ دیتے ہیں اس کو بڑی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور اس کا ایک بڑا اچھا نظام ہے جس کے بعد وہ اپروو ہوتے ہیں اور اس پہ کام ہوتا ہے، جس سے پاکستان کے بہت ساری انڈسٹریز کو بینیفٹ ہے ان کی اس ریسرچ سے. سر یہ تو آپ نے اسکالرشپس کے بارے میں بات کی ہے اور اسکل بیس لرننگ پروگرامز جو ایچ ای سی آفر کر رہا ہے، لیکن اگر میں بات کروں معاشی مواقعوں کی طلبہ کے لیے تو وہ کیا ہیں؟ کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس کو یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈگریاں کریں گے، اس کے بعد جاب کا ایک مین ایشو ہوتا ہے جاب کا کہ ارننگ کیسے ہوگی، بزنس کریں یا کسی پروفیشن کو جوائن کریں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جابز تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں جا کر کے کام کر رہا ہے. اب نیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نیو کورسز آ گئے ہیں، تو نیو ٹیکنالوجی میں ہمیں جانا پڑے گا. اور وہ نیو ٹیکنالوجی میں اب اگر پرانی کورسز کرتے رہیں گے، پرانی چیزیں پڑھتے رہیں گے تو جابز کی تو پرابلم رہے گی. لیکن جیسے ہی نیو ٹیکنالوجیز میں آپ جائیں گے تو آپ کو جابز بھی اچھی ملیں گی، اور جابز لوگوں کو مل بھی رہی ہیں. جن کو نہیں مل رہی ان کے ایجوکیشن میں کوئی پرابلم ہوگا. سر لیکن میں نے تو کافی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں، ایون ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اپنے پروفیشن میں، اپنی ایجوکیشن میں، لیکن پھر بھی وہ جاب لیس ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک خلا ہمارے پروفیشنل لائف میں کریٹ ہوگی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس میں انڈسٹریز کے ساتھ برجنگ کرنی پڑے گی. جب تک ہم انڈسٹری کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور ہم برجنگ نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن دنیا میں یہ انڈسٹریز جو ہے وہ لنکڈ ہے یونیورسٹی سے، اور ان کے پروجیکٹس آتے ہیں، ان کو جابز ملتی ہیں، اور وہی جو بچے ہیں جس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں جس میں اسی انڈسٹریز میں جا کر کے وہ لنک آن ہو جاتے ہیں. تو یہ جب تک ہم انڈسٹریز کو آن بورڈ نہیں کریں گے یونیورسٹی کے ساتھ اس ٹائم تک یہ پرابلم رہے گی. لیکن میرے حساب سے اب بھی وہ سچویشن نہیں ہے کہ جو دنیا بھر میں ہے. پاکستان کی سچویشن کافی بہتر ہے. ٹھیک ہے سر، اگر ہم بات کریں ابھی حال ہی میں ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں اسپیشلی انہوں نے اسکل بیس لرننگ پہ بڑا زور دیا ہے اور تمام یونیورسٹیوں کو اس چیز پہ جو ہے قائم رہنے کے لیے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے ڈگریوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور وہی لوگ آگے بڑھیں گے جن کے پاس جو ہے وہ کوئی ہنر ہوگا. تو آپ ان کے اس بیان سے کس حد تک متفق ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آنے والے وقت میں یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یونیورسٹی کی ضرورت تو ہے اور ڈگری کی بھی ضرورت ہے. میں نے اب ویسے ہی کہا کہ جو اسکل بیس لوگ باہر گئے تھے ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، ان ملکوں نے واپس بھجوا دیے. اسپیشلی ہماری اسلامک کنٹریز نے، کینیڈا سے بہت سارے لوگ آئے کیونکہ اسکل تو ان کے پاس تھا لیکن جب ڈگری کا پوچھا گیا تو نہیں تھی تو واپس آ گئے. اب وہ یہاں پہ وہ اسی اسکل کی ڈگریاں لے کر کے واپس اس جاب میں جا رہے ہیں. تو
تو یہ تو بڑا ضروری ہے. لیکن وہ کہہ صحیح رہے ہیں کیونکہ اے آئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اب تو بہت سارا کام, فرض کریں میں کہوں کہ میڈیکل میں بہت سارا کام آپ اے آئی ٹیکنالوجی سے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو بہت چیزوں میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن پھر بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی. بالکل, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تو آج کل ویسے بھی بہت پوری دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے. آپریٹ وہ کرے گا, لیکن ڈاکٹر وہاں پہ اس کو واچ کر رہا ہوگا ضرور, لیکن باقی کام وہ سارا آپ اے آئی ٹیکنالوجی سے کریں گے. آپ نے کسی چیز کی معلومات کرنی ہے, آپ ٹیکنالوجی استعمال کر لیں گے. آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جانا تو آپ ٹیکنالوجی, یہ بات ان کی ٹھیک ہے. یہ وہ اسکل بیسڈ ہیں. یہ کووڈ نے دنیا کو بالکل چینج کر دیا. ورک ٹو ہوم فرام ہوم از آلسو دا نیو ٹیکنالوجی. تو اس نے ٹیکنالوجی کو چینج کر دیا. جب تک آپ کے پاس اسکل نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کمپیوٹر چلا ہی نہیں سکتے, آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اب تو میں بھی ویسے ہی کہتا ہوں کہ اب ہر آدمی کو کم سے کم 2-3 جگہوں میں جابس اس کی ہونی چاہیے. 2-3 کام کرے گا تو وہ سروائیو کرے گا, ورنہ تو وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. تو ان کی بات تو 100% صحیح ہے کہ اب آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ اتنی ضروری ہے کہ ڈگری سے زیادہ اب ٹیکنیکل ٹریننگ ضروری ہے. صحیح. سر, آپ نے بیچ میں بات کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, تو ابھی میں بلکہ ریسنٹلی دیکھ رہی تھی کہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں ہمارے ساتھ جو باقی نیبرنگ کنٹریز ہیں جن کو ہمارا ریجنل کمپٹیٹر کہا جاتا ہے, بڑا کام ہو رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس لیول پہ پہنچا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ میں جو ہے وہ بطور ایک کمپٹیٹر کام کر سکے انڈسٹری میں اور باقی ڈفرینٹ شعبوں سے ریلیٹڈ؟ ہمارے ہاں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے. بہت ساری بتانے کی اور بہت ساری نہیں بتانے کی ہیں. ہم شاید ان سے زیادہ ہیں. ایکچولی ہم انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. ان کی آبادی اور ہماری آبادی میں فرق ہے. اگر ایوریج نکالا جائے تو ہمارے لوگ ان سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان سے زیادہ لوگ جابس پہ ہیں. اور یہی جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی جابس پہ لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک. سر, اس کے ساتھ ساتھ آپ سے اس بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے جو مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں جب وہ باہر جاتے ہیں, فارن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا ادھر ہماری نیشنل یونیورسٹیز کی بات ہی کر لیں, تو ان کو آپ کے خیال میں کون سے ایسے مسائل ہیں جو درپیش ہیں اور کون سے ایسے مسئلے ہیں جن پہ فوری طور پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے HEC کو بھی اور اوور آل اگر ہم اکیڈیمیا کی بھی بات کریں تو؟ ان کو تھوڑی سی گرومنگ اور پالشنگ کی ضرورت ہے میرے حساب سے. ہمارے بچے جتنے انٹیلیجنٹ ہیں اور جتنے شارپ ہیں دنیا میں نے ایسے بچے کہیں نہیں دیکھے. ان کو پالش کریں. یہ اتنی ہمارے بچے جس ملک میں جاتے ہیں وہاں سے جو بھی ڈگری کر رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں یہ سب سے دی بیسٹ ہوتے ہیں. اتنی وہاں پہ ایوریج, ہماری ایوریج کم ہے, اسٹوڈنٹ ہمارے کم ہیں, ہماری آبادی کم ہے, اس کے حساب سے یہ چیزیں ہماری کم ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً ہمارے اسٹوڈنٹس آج جو آپ کو سن رہے تھے, آپ کو دیکھ رہے تھے, ان کو بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چلا ہوگا جو پہلے ان کو نہیں پتہ تھی. بطور اسٹوڈنٹ مجھے بھی آج بہت زیادہ آج کے اس پروگرام سے سیکھنے کو ملا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں, HEC کے رول کے بارے میں, اسکل بیس لرننگ کے بارے میں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلی بار ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. تعلیم سے دوری کی اندرونی وجوہات سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول تک, گھر کی 4 دیواری سے لے کر دنیا کے بدلتے حالات تک, عوامی مسائل سے لے کر دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات تک, اندھیر نگری سے لے کر انصاف کی فراہمی تک, ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تطویر میڈیا. ہم بنیں گے آپ کی آواز.